हमने कल आयत नंबर 47 तक किया था, आज हम आयत नंबर 48 से करेंगे। वयक़ूलूना, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के ज़हन में बैठी हुई है कि ये सारा का सारा मक्के वालों के साथ में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ मक्के वाले ही मुख़ातिब हैं। मुशरिकीन मक्का जो थे जिसको नबी अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ मक्के वाले ही यहाँ पर मुख़ातिब हैं, बल्कि हर वो इंसान जो कि क़यामत तक के लिए हिदायत की किताब है, हर वो इंसान जो ये आयतें पढ़ रहा है, वो अपने आप पे सारी चीज़ों को फ़िट करते चले जाए और देखिए कि मैं किस एंगल में, मैं किस बॉक्स में बैठ रहा हूँ। तो ये जो पीछे आयत जो हमने की थी खाना खिलाने वाली या खर्च करने वाली, उस आयत में हम अपने दिल का जायज़ा लेते रहें, अपने अमाल का जायज़ा लेते रहें कि हम किस ज़ुमरे में बैठ रहे हैं। हम किस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ने जितने स्टेजेस बनाए हैं अमाल के, ईमान के और बंदों के दर्जों के, तो हम किस दर्जे पे अपने आप को फ़िट कर रहे हैं। मैं बार-बार यही कहती हूँ आप लोगों को कि आज जो पढ़े हैं तो हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में आज 12 बजे हमारी क्लास खत्म हुई तो कल 11 बजे तक हमने कौन-सी चीज़ों पे गौर किया है, तदब्बुर किया है। दरख्त अगर हमने देखे हैं, आसमान देखे हैं, सितारे, सैयारे देखे हैं, पानी देखा है, जो-जो आयतें हमने पढ़ी हैं वो सारी हम अपने आप में फ़िक्र और तदब्बुर करें और हम कोशिश करें कि हर उस लम्हे को हम शुक्र अदा करने में गुज़ारें, जो अल्लाह ताला की नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर कोशिश करें कि कल ही हमने पढ़ा है कि खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है। तो आप अपने अपने चीज़ों के, अपने माल के जायज़ा लें कि आपको अल्लाह ताला ने क्या-क्या अता किया है और उसमें से खर्च करने की कोशिश करें, हर रोज़ खर्च करें। भले ₹1 सदका करें, भले आप किसी एक बंदे के साथ में अच्छे से बाखंदा पेशानी से बात कर लें, मुस्कुरा के कर लें। औरतों के साथ में घर में बच्चे होते हैं, शौहर होते हैं, सास-ससुर, नंद होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, जो आपसे रोज़ाना मिलने वाले होते हैं, चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट रखें, एक खंदा पेशानी के साथ में मिले, ये भी सदका है। मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। रास्ते में घर में कोई चीज़ चलते-फिरते रहते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को बात बताएँ, समझाया करें कि घर के सामने कोई ग्लास पड़ी होती है, कोई टिश्यू पड़ा होता है, कोई तकिया, कोई पेंसिल, कोई चीज़ तरह का होता है, वो हटा देना और रास्ते से कोई रुकावट वाली चीज़ को हटा देना, ये भी सदका है। तो हम खर्च करें डेफ़िनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि बंदा खर्च करे जो कुछ अल्लाह ताला ने उसमें दिया। आपको ताकत है तो अपनी ताकत को खर्च करें, अक्ल फ़हम है तो अपनी अक्ल फ़हम को खर्च करें। हर चीज़ को इस तरह से करें, हर अमल से पहले ये नियत करें कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी के दिखावे के लिए, कोई मुझे कह दे कि अरे भाई क्या बड़ी बेहतरीन बच्ची है, क्या अच्छे से काम करती है, कितनी अच्छी हमारी बहू है, कितनी चैन सलीक़े वाली है, मेरी सास इतनी अच्छी है कि मेरे हमेशा साथ देती है। इसलिए नहीं, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। हम ऐसे बंदे बन जाएँ कि हर रोज़ हम अपने अमाल से पहले, अपने अमाल के दरमियान में कोई भी अमल कर रहे हैं, उसके आखिर में हम अपनी नीयत को टटोलें कि मेरी नीयत अल्लाह की रज़ा थी या किसी मखलूक के लिए कर रही थी। अगर रिया है, किसी के लिए आई दिल में बात, फ़ौरन तौबा कर लें क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना तो ये डरो उन चीज़ों से जो तुम आगे को भेज रहे हो, या तुमने पीछे छोड़ा है। तो हमसे कोई गुनाह हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गुनाह ज़ाया वो अमल ज़ाया हो गया है। फ़ौरन से तौबा कर लें, या अल्लाह मेरी नीयत नहीं थी इस तरह की रिया की। आप मुझे रिया से महफ़ूज़ करें, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, शैतान कितने बार आपको भटकाएगा। तौबा करेंगे अल्लाह ताला और ज़्यादा दर्जे बुलंद करके वो अमल को बहुत ही आला दर्जे में आपको उसका सिला देंगे। तो शैतान भी कहेगा यार मैं इसको भटका रहा हूँ, इसको तो बड़े मल्टीप्लाइड वर्ज़न में इसको नेकियाँ मिल रहे हैं जो इसको छोड़ो दूसरे को भटकाते हैं। खत्म। यहाँ पर जो मुशरिकीन मक्का थे, वो मुशरिकीन मक्का को क्योंकि मरने के बाद उठाए जाना मियाद जो था आपका मुकर्ररा वक़्त है दुनिया में रहने का और मर के उठाए जाने के ऊपर उनको वो हमेशा सवाल करते थे। तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर आ रहा है वयक़ूलूना और वो कहते हैं मता कब हादल वादु ये वादा इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। यानी कि और वो काफ़िर कहते हैं कि कब पूरा होगा ये वादा यानी क़यामत का वादा जो तुम कहते हो बार-बार जितने मोमिनीन कहते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहते हैं तो वो पूछते थे कि कब पूरा होगा ये वादा इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तो अब यहाँ पर गुज़िश्ता आयत में क्या था? खर्च करने के सिलसिले में जो कुफ़ार की एक जो कमज़ोर और एक बहाना-साज़ एक जो इनकी एक मंतिक थी ना कि हम क्यों खर्च करें, अल्लाह चाहता तो उनको देता था। ये इनकी एक लॉजिक चलती थी। इसका अल्लाह ताला ने जो तफ़सील से ज़िक्र करने के बाद में अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं क़यामत के बारे में इनके जो मज़ाक उड़ाते थे ना ये लोग कि भई इस्तेहज़ा करते थे। इससे अल्लाह ताला बात शुरू कर रहे हैं। कि और जो ये लोग अच्छा इनका सबसे बड़ा मसला जो मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि इनका जो एक वो था कि मर के उठाए सबसे पहले तो मियाद के बारे में इनका सवाल था कि भई जो टाइम पीरियड है, टाइम दुनिया में रहने का टाइम है और दोबारा उठाए जाने के ऊपर इनको हमेशा सवाल होता था। तो और तौहीद के अलावा में भी। तो इनके बारे में जो एक था ना इनकी एक कमज़ोर-सी एक लॉजिक थी। तो उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि गुज़िश्ता आयत में तौहीद के बारे में जो कुछ भी हम गुफ्तगू आई थी ना, इस आयत में क्या है कि मियाद के बारे में गुफ्तगू है कि अब ये जो सिलसिला कलाम है ना, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर
مکمل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو یعنی قیامت کا، یہ کب پورا ہوگا؟ کہ تم قیامت کی تاریخ کو تعین کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم بتا کیوں نہیں رہے ہو کہ کب آئے گی؟ ڈیٹ تو بتا دو ہم کو، یہ کس کیا اس کا ہے؟ تو یہ جو اس کی وہ لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہاں پر فرما رہے ہیں ما ينظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، یہ ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کر رہے الا صیحۃ، مگر چنگھاڑ، واحدۃ، ایک، تأخذہم، وہ انہیں پکڑے گی، وہم، اور وہ، یخصمون، باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں نا ان کو جو استہزاء کے طور پر کیے ان کا جو سوال جو تھا نا اس کے وہ کیے گئے سوال کا اللہ تعالیٰ ایک دم جیسے کہتے ہیں نا مستحکم جواب ہوتا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ قیامت اور اس جہان کا جو اختتام ہے نا، اس جہان کا جو اختتام ہے یہ اللہ کے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ اور مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کو ختم کر دینا، کوئی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے یا ختم کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بنانا مشکل ہوتا ہے نا۔ آپ نے بہت سارا دن محنت کر کے آپ نے ایک ڈش بنائی ہے تو اس کو پھینک دو کچرے میں، 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کو ختم کر دینا کوئی بڑا مشکل پیچیدہ کام نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے کہ ایک عظیم چنگھاڑ آسمان سے آئے اور انہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جس محکم انداز میں ان کو بتا رہے ہیں نا، یہ آپ کو ہم کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایسے سوال کرتے تھے، استہزاء کے طور پہ مزاحن سوال کرتے تھے، تو ان کا دل لرز جاتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ما ینظرون، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں الا، مگر ایک چنگھاڑ کا، تاخذہم، کہ وہ ان کو آ پکڑے گی۔ اب بہت ہی سخت لفظ ہوتا ہے، تاخذہم میری کوئی چیز آپ کو آ کے پکڑ لے، جیسے چیتا وغیرہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آ کے شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہم یخصمون، تو وہ اس حال میں، اب دیکھیے اس کی آپ اس تشریح میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک زوردار آسمانی چیخ ہی کافی ہے کہ سب لوگوں کی روح قبض کر لے، ایک ہی لمحے میں ہر ایک کو اسی مکان میں، اسی حالت میں کہ جس میں وہ ہے، اچک لے گی۔ قیامت کا جو پیش آنا ہے یہ آیت سے بھی آپ کو پتہ چلے گا اور آگے کی آیتوں سے پتہ چلے گا، اور ان کی جو مادی زندگی ہے نا وہ ایک خاموش اور بالکل بے سادہ دنیا بدل جائے گی۔ اب اس کا قیامت کس طرح واقع ہوگی؟ جب اس کا پس منظر آپ لوگوں نے بہت بار پڑھا سنا ہوگا کہ آسمان سے آسمانی ایک چیخ کی طرح ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس طرح غفلت کی حالت میں ہوگی کہ 2 آدمی اگر بازار میں ہوں گے، مثال کے طور پہ صبح صبح کے وقت میں قیامت آئے گی، اس کا جو پس منظر بتایا گیا ہے وقوع قیامت کا، کہ صبح کے وقت میں جیسے مثال کے طور پر بازار کھلا ہوگا، 2 آدمی کپڑے کی تھان ناپ رہے ہوں گے، تو کپڑے کا تھان کھولا ہوگا اور وہ معاملہ کرنے میں مشغول ہوں گے۔ میں یہ آپ کو اپنی طور پر مثال نہیں بتا رہی ہوں، کتابوں میں جو مثالیں آئی ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ اس قدر وہ ماحول بتایا گیا ہے کتابوں میں کہ ایک ایسی چنگھاڑ ہوگی جو آسمان کی طرف سے آئے گی اور ایسے گرفت میں لے لے گی کہ بازار میں 2 آدمی معاملہ کر رہے ہوں گے، تھان کپڑے کی کھولی ہوگی اور ان کا معاملے میں وہ دو معاملہ کرتے ہیں نا، خرید اتنے میں خرید لو، اتنے میں بیچ لو، طے ہو گیا ہے مثال کے طور پہ، اس سے پہلے کہ ان کا معاملہ ختم ہو۔ معاملہ ختم کیسا ہوتا ہے؟ آپ ایک کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بندہ کاٹ کے آپ کو کپڑا دے دے، آپ اس کو پیسے دے دیں، یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر کیا ہو رہے ہیں کہ معاملہ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ ختم ہو اور وہ اس کو لپیٹ کے رکھ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح سے عذاب قیامت کا واقع ہونا ہے، اتنا کم ٹائم ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں، میں تو بہت ہی چھوٹا سا اس کو کر کے کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ مائیں ضرور ہے جو کہا گیا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، کہ معنی میں آئے ہیں کیونکہ نون را جو ہے نا اس کا مادہ ہے، اور کسی چیز کے مشاہدے کے لیے، یعنی آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا ادراک کے لیے اور غور و فکر کرنے کے معنی میں ہے کوئی بھی چیز کا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے جستجو کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، ان کو جستجو تھی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگی، وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو استہزاء کرنا، مذاق اڑانا تھا۔ ڈرنے والا بندہ تھوڑی پوچھے گا کب آئے گی قیامت کو۔ صحابہ جب آ کے پوچھتے تھے کہ لیکن بھی کب آئے گی قیامت، تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے تھے کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کی، یعنی انسان کی جو موت ہوتی ہے وہی اس کے لیے قیامت ہے۔ تو قیامت کے بارے میں بار بار آ کے پوچھتے کون تھے؟ جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر صیحہ جو ہے نا، یہ پیچھے بھی آیا تھا
ہمارے جو وہ جو بستی والے تھے ان کے اوپر بھی آئی تھی ایک چیخ کا عذاب تھا، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں نے جیسے ہی شہید کیا تھا انبیاؤں کو اور نجار کو، تو انہوں نے جیسے ہی اس کو شہید کر دیا تھا، کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کوئی لشکروں کو نہیں بھیجیں گے ان کو ختم کرنے کے لیے، اور صرف ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ جبریل علیہ السلام کو فرمایا گیا، وہ ایک چیخ مارے اور سب کے سب ایک دم سے کیسے ہو گئے تھے، بجھ کے رہ گئے تھے، خامدون استعمال ہوا تھا وہاں پر لفظ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی ہوگی، وہ چیخ ان کو اچک لے جائے گی، آپ پکڑ لے گی۔ تو یہ صیحہ جو ہے نا اصل میں یہ ایک لکڑی یا کپڑے کو چیرنے یا پھاڑنے کے بعد میں جو بلند آواز آتی ہے نا اس کے معنی میں ہے۔ بعد میں ہر بلند صدا اور چیخ جیسی کوئی آواز ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر بعض اوقات کیا ہوا تھا کہ کوئی چیز طول قامت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ایک منٹ آواز کر تو اب اس کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوا، بعض اوقات کیا ہوا کہ طول قامت یعنی بہت لمبی کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوئی، جیسے کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے جو چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یعنی کیا مطلب ہے کہ اتنا لمبا ہو گیا کہ چیخ و پکار کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو صیحہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہت کوئی آواز آپ لوگوں کو بھی شاید آ رہی ہے، اور کہیں باہر سے آ رہی ہے کوئی شاید آواز۔ یخصمون، یقسمون کسے کہتے ہیں؟ خصومت کو کہتے ہیں۔ خصومت کے مادے سے جنگ اور نزاع کے معاملے میں اس کے معنی میں آتا ہے، جنگ و جدال ہو رہا ہے۔ تو کس چیز کے بارے میں یہ لوگ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہم یخصمون، کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، تو وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جنگ و جدال کرتے ہیں، یہ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کوئی امر دنیا میں وہ لوگ مشغول ہوں گے کہ بازار میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ اتنے یعنی یہاں پر غفلت کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ اب کوئی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہونے والا ہے، مثال کے طور پہ پرائم منسٹر آنے والا ہے، کوئی ایک اہم کام ہے نا، جب وہ آنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سناٹا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، بھائی جب کوئی چیز ہونے والی ہے، کوئی بڑا انسیڈنٹ جب ہونے والا ہوتا ہے تو پلان طریقے سے وہاں کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو قیامت ایک بہت بڑا ایک چیز واقع ہونے والی ہے، تو کوئی ایسی پلاننگ سے وہاں کوئی انتظار کرتے جا نمازوں پہ نہیں بیٹھا ہے، مسلوں پہ نہیں بیٹھا ہے یا سر پہ جا کے کچھ ایسے نہیں ہے، وہ جھگڑا نارمل سے ایک لائف سٹائل ہوگا۔ تو ممکن ہے کہ وہ زندگی کے کوئی اپنے جو کام کاج ہوں گے اس کے اندر وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اب یہ اس آیت میں جو جتنی بھی ضمیریں ہیں نا اس کے اندر جو آ رہی ہے کہ تاخذہم، ہم کی جو ضمیر آ رہی ہے، وہم یخصمون، یہاں پر بھی جمع کی ضمیر آ رہی ہے، وہم بھی جمع کی ضمیر ہے، تو یہ جتنے بھی ضمائر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ کون مراد ہے؟ وہ جو کہا جا رہا ہے اس سے کون مراد ہے؟ اصل میں اصل تو کون ہے کہ مشرکین مکہ وہاں پر ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس سے انکار کرنے والا ہے، یعنی میعاد مقررہ کا انکار کر رہا ہے یا اس کے اوپر شک رکھنے والا ہے یا اس کا مذاق اڑانے والا ہے، جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس طرح کے سوال کرتا ہے یا جو استہزاء کرتا ہے نا، تو یہ ضمائر اسی کی طرف لوٹنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ تو چلے گئے، وہ تو مر گئے، اب ان کے لیے تو آیت کیسے ممکن ہے؟ ان کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا، وہ تو سننے والے بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضمیر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس قسم کے تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس نوع یعنی کیٹیگری سے مراد ہے کہ ہر وہ بندہ جو اس کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے، جو کہ شک کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، سوال کرنے والے کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، تم خواہ مخواہ کو اس طرح سے بہلا رہے ہو، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا یستطیعون، پھر نہ کر سکیں گے، آیت نمبر 50، پھر نہ کر سکیں، استطاعت یعنی فلا یستطیعون، پھر نہ کر سکیں گے، توصیتاً، وصیت کرنا، ولا الا، اور نہ الا یعنی طرف، اہلہم اپنے گھر والے، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے، اور دوبارہ سوری آگے کا ہے وہ نقطہ۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قیامت فلا یستطیعون سے قیامت کا برپا ہونا جو ہے نا، یہ ایک مسئلہ اس قدر تیز رفتار بجلی کی طرح، ایک جیسے انسان غفلت میں بیٹھا ہوگا اتنی تیزی سے واقع ہو جائے گا وہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ان سے اب جو ترجمہ ہے آیت کا، انہیں وصیت کرنے تک بھی نہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں اپنے گھر اور گھر والوں تک جانے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہوگی، ان کی طرف واپس لوٹنے کی بھی وہ مہلت نہیں ملے گی ان کو، جسے پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی حادثہ انسان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی
کا آخری وقت آ گیا، یا تو اس کو احساس ہو گیا کہ میرا اب لاسٹ ٹائم آ گیا، تو وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے سب سے پہلے اپنے گھر اور ٹھکانے تک پہنچ جائے، اپنے بیوی اور بچوں کے پاس چلا جائے، اور پھر اپنے ادھورے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ اپنے کاموں کو وہ پورا کر لے، اور جو اس کے پسماندگان ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے کوئی وصیت کر دے۔ اگر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے مثال کے طور پہ گھر کو، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی کے ذریعے بات پہنچا دیتا ہے، وصیت کر دیتا ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری لگا دیتا ہے، دوسروں کو کہہ دیتا ہے، ان کو بھی سفارش کر دیتا ہے، بھائی یہ کام ہے میرا، ذرا یہ گھر تک میرا میسج پہنچا دینا، میں یہاں پر ہوں، کچھ نہ کچھ وہ کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا، اتنا اچانک یہ قیامت کا واقع ہو جانا ہے۔ مگر اب دیکھیں، دنیا کا جب ختم ہونے والی قیامت ہوگی، اگر ان کو مہلت دے بھی جائے، کسی کو بھی مہلت مل بھی جائے گی، تو بتائیں آپ کے کوئی زندہ بچے گا کہ وہ انسان اس کی وصیت کرے گا اور وہ اس کی وصیت سننے والا بھی کوئی وہاں پر ہوگا؟ بیوی ہے، اولاد ہے، اپنے شوہر، اب اگر کوئی بھی ہوتا ہے نا، تو ان کو سرانے بیٹھتے ہیں، اس کے سر کو اپنے آغوش میں لیں گے، کچھ نہ کچھ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سکون دے، لیکن یہ جو امور ہے نا، یہ اس وقت ممکن ہی نہیں ہوں گے۔ اتنا خوفناک منظر اور اتنا جلدی ہونے والا امر ہے یہ، اتنا بجلی کی تیزی کی طرح ہوگا، ایک چیخ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کہ سلو پروسیجر میں ہو رہا ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور جو نفخ، اچھا آگے کی آیت کر لیتے ہیں۔ توصیہ جو ہے نا، جو ہم ایک جو لفظ ہے نا توصیہ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ایک وصیت اور چھوٹی سی سفارش کرنے تک کی مہلت نہیں ملے گی، صرف محض ان الفاظ کے ذریعے سے یہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی تیزی ہوگی۔ جو بار بار سوال کرتے تھے وہ لوگ کہ کب ہوگا، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 51، وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، پھر سور میں، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، تو یکایک وہ، فَإِذَا اچانک سے، فَإِذَا هُمْ، اذا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جب کے معنی میں بھی آتے ہیں، اچانک کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی کام اچانک سے شیر نکل آئے تو اب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ اب آپ ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اذا استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا، تو یکایک وہ، یعنی وہ سب لوگ، من الاجداثی، قبریں، اجداث کہتے ہیں قبر کو، جدس کی جمع ہے یہ، اجداث قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑیں گے۔ تو کیا ہوگا، اور دوبارہ پھونکا جائے، پہلی بار سور میں پھونکا گیا تو کیا ہوا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر وہ ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کی طرح تھا، صیحۃ واحدۃ، وہ سور میں پہلا سور پھونکا جائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں، تو وہ یکایک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں جو ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ بنا دی جائے گی۔ اب یہ آیت میں موت کے بعد حیات کا اشارہ ہے، جس بات کا وہ انکار کرتے تھے مشرکین مکہ، سب سے پہلے قیامت کا سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کب آئے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کب آئے گی، تو وہ تو انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجل، جو اس کا وقت ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا، بلکہ جبریل علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے کو جتنا علم ہے مجھے بھی اتنا ہی علم ہے، سننے والے کو بھی اتنا ہی علم ہے، یعنی قیامت کب برپا ہوگی یہ نہیں پتا، لیکن علامات بتا دی کہ جو اب ہم پوری کی پوری علامتیں پوری کر چکے ہیں، اب صرف بڑی علامتوں کے انتظار میں، جیسے کہ مہدی علیہ السلام کا آنا، دجال کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، سورج کا وقت مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں قیامت، چھوٹی چھوٹی ساری علامتیں پوری ہوتی ہیں، آلموسٹ ساری، بلکہ میں نے آپ لوگوں کو کل کی کلاس میں بتایا تھا، یوفریٹس جو دریائے فرات ہے، اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس کے لیے جنگ و جدال ہوں گی۔ اب یوفریٹس ریور سوکھنا شروع ہو گئی ہے بہت تیزی سے، آپ لوگ کو میں نے کہا تھا کوئی جا کے سرچ کر کے دیکھیں یوٹیوب پہ کیا حال ہے یوفریٹس ریور کا، دریائے فرات کا، بہت بڑی بڑی علامتیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب میں، آسمانی کتاب میں، دوسرے یہود اور نصارہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ریور یوفریٹس جب سوکھ جائے گی تو پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور جنگیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ، بڑی بڑی علامتیں ہی باقی ہے، چھوٹی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو اب جب سود میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں جو اللہ کے حکم سے دوبارہ بنا دی جائے گی، اور کیا ہوگا، دوبارہ قبر سے نکل آئیں گے، اور حساب اور کتاب کے لیے سب کے سب ایک عجیب عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ جو سوال کرتے تھے نا ہم سے، کیا دوبارہ ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ سارے کے سارے حاضر ہوں گے، نہ ان کا مرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، نہ ان کا دوبارہ زندہ کرنا، بس ایک، جیسے ہوتا ہے بگل بجاتے ہیں نا، جب آرمی آفیسرز کیا کرتے ہیں، وہاں پر ایک بگل بجتا ہے، جو ڈنکا بجاتے ہیں، جو بھی ان کی طریقہ ہوتا ہے، وہ بگل جب بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری کی سارا جو لشکر ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا ہو جاتا ہے ایک ساتھ وہ بیٹل فیلڈ میں آ جاتے ہیں،
چاہے وہ سوتے رہے چاہے کسی بھی حال میں رہے، فوراً وہ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک پھونک سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک ہی جو صیحہ جو ہے نا، ایک چنگھاڑ جو چیخ ہوتی ہے، سب کے سب ایک ساتھ مر گئے تھے، اسی طرح سے ایک ہی نفقہ جو ہوتا ہے سور میں جب پھونکا جائے گا، وہ جو چنگھاڑ کی آواز ہوں گی نا، سور میں سے آواز کیسے نکلے گی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ اس کا۔ بجلی ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کے مشابہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، ایک ہی آواز میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جب دوبارہ سے سور میں پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اجداث جسے میں نے آپ کو بتایا کہ جدث کی جمع ہے، تو یہ قبر کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے والے جسم سے دوبارہ نیا جسم تیار ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ تو مفسرین کا قول ہے، جو یہ لوگ کہتے تھے، جو عرب والے کہتے تھے قبر میں ڈال دیا بدن کو، جسم کو جو ڈال دیا، اب ان کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ عالم برزخ میں ہو رہا ہے، جسم ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اس کی لطیف نقطے ہیں، اس کے نکات کے اوپر مفسرین نے بحث فرمائی ہے، بہت لمبی چوڑی بحث ہیں، ہم انشاءاللہ سورہ نبا اما پارا جب ہم کریں گے اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہے ساری۔ تو یہ جسم تو ختم ہو گیا، جو دیکھتے ہیں لوگ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 5 سال کے بعد میں جب قبر کو ہوتا تو وہاں تو بوسیدہ ہڈیاں تھی، وہ بھی بورا بن گئی، مٹی، جسم مٹی بن گیا۔ اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ بوسیدہ ایسے ہڈیوں کو سامنے آپ کے سامنے ایسے بورا بورا کر کے پوچھتے تھے کہ یہ ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں کسے دوبارہ بنائے جائیں گے؟ کون بنائے گا؟ کس کو بنائے گا؟ کیسے بنے گا؟ جب بنے گا ہی نہیں تو پھر سزا کس کو دیں گے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ یہ تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینسلون جو ہے نا، یہ ایک تو اجداث ہے کہ اپنی قبروں سے وہ دوبارہ سے اسی جسم کے ساتھ تیار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ان کے یہ نہیں کہ صرف ان کا جسم بنے گا، ان کے پورے بھی بنائے جائیں گے، یعنی فنگر پرنٹس بھی ان کے ریوائو ہو جائیں گے، فنگر پرنٹس کے ساتھ انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اور ینسلون جو ہے نسلہ کے بروزن فصلہ کے مادے کے ساتھ میں سری، اور سری یعنی تیزی کے ساتھ میں چلنے کے معنی میں آتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ دوڑیں گے مطلب بھاگ کے جائیں گے، تو اس طرح کا ہے کہ وہ تیزی سے دوڑیں گے، تیزی سے چلنے سے آپ ہوتے ہیں نا نیئرسٹ ٹو رننگ ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ لوگ جائیں گے تیزی کے ساتھ میں چلنے کے معنی میں ینسلون۔ تب کیا بہرحال جو ہے آیت قرآنی سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جہان کا اختتام اور دوسرے جہان کا جو آغاز ہے، پہلا جہان کیا ہے ہمارا؟ یہ دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرے جہان میں دوبارہ سے ہم جب اٹھائے جائیں گے، یا پھر مرنے کے بعد میں جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے انسان، پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اصل وہاں پر ہے وہ جو آغاز ہے، یہ دونوں ہی کیا ہوگا؟ ایک حرکت ہوگی بس، اور وہ اتنی انقلابی حرکت ہوگی کہ اچانک ہی سب کچھ رونما ہو جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے نا، ایک نفخہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ سور میں پھونک جو ہوتی ہے نا، وہ پھونک کے ساتھ میں، یعنی پہلی بار بھی پھونکا جائے گا، دوسری بار بھی پھونکا جائے گا، تو ایک دنیا سے، ایک عالم سے، یا جو ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل ہونا یا منتقل ہونا جو ہے، اتنی تیزی سے ہوگا جیسے کہ ایک جنبش ہوگی، جیسے حرکت ہوتی ہے نا، ایک آپ کے رگ پھڑپڑاتی ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ دیکھ، کبھی کبھی ہماری آنکھ پھڑپڑاتی ہے، اتنا تیزی سے ہوگی کچھ، وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بھی مثال نہیں دے سکتے اس کی تیزی اور سرعت کی حرکت کے لیے ہم مثال نہیں دے سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے وائے ہم پر، وائے یعنی ہائے افسوس، جیسے عربی میں ہوتا ہے وائے، وہ لوگ یا ویلنا، یہ بہت بار آئے گا قرآن پاک میں۔ یہ افسوس کی ایسی خطرناک کیفیت ہوتی ہے جب انسان صرف افسوس ہی کر سکتا ہے۔ ان کے پاس وائے، وائے جو عربی میں ہوتا ہے، ہائے ہم جو کہتے ہیں، ان کے پاس ایک وائے ہوتا ہے، تو عربی لوگ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ لوگ وہ کہیں گے، اے وائے ہم پر، یا ویلنا من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، بعثا اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہماری قبروں سے، ہاذا یہ، وعد الرحمن، یہ جو وعدہ کیا رحمان یعنی اللہ نے، وصدق اور سچ کہا تھا، مرسلون رسولوں نے۔ تو یہاں پر وہ کہیں گے کہ اے وائے ہم پر، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے، یہ وہ ہیں جو اللہ رحمان نے وعدہ کیا۔ اس وقت قیامت اور جو میعاد کے منکر ہیں گے، منکرین میعاد جو تھے، یا مشرکین مکہ ہو یا کوئی بھی ہو، میں نے جیسے آپ کو بتایا کیٹیگری آف پیپل کے لیے ہی ہے، تو یہ منکرین جو ہوں گے میعاد کے، وہ لوگ کہیں گے کہ وائے ہو ہم پر، ہمیں کس نے ہمارے خواب گاہوں سے اٹھایا، بہت جگہوں پر ہمارے قبروں سے اٹھایا، بہت جگہوں پر ہمارے خواب گاہوں سے اٹھا دیا ہے۔
یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پیچھے کہا نا ان لوگوں نے ان کنتم صادقون، کب آئے گی بہت کب آئے گی قیامت، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ دلیل دو۔ تو دلیل یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ مر کے اٹھائے جائیں گے خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ رسول سچے تھے۔ یہاں وہ پہلے جو ایک انسان ہے نا دہشت میں ہوتا ہے، جب اٹھایا جاتا ہے نا تو وہ ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، تو دہشت زدہ ہو کر فریاد کریں گے کہ وائے ہو ہم پر، ہمیں کس نے نیند سے بیدار کر دیا اور کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ لیکن بہت جلد ان کو یاد آ جائے گا، اتنا جو سور پھونکنے والا معاملہ ہوگا نا ان کے اوپر ایسی دہشت طاری ہو جائے گی، ایسی وحشت کے عالم میں ہوں گے وہ لوگ کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سو رہے تھے ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، حالانکہ جو گنہگار ہوں گے ان کے اوپر تو عذاب ہو رہا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ سو رہے تھے، یہ نہیں کہ وہاں پر نیند تھی، ان کے خواب تھی اور وہ آرام سے سو رہے تھے، ان کے اوپر تو عذاب ہو رہا تھا، لیکن وہ سب بھول جائیں گے۔ ان کو ایسے لگے کہ ایک لمحے سے ہم کہاں تھے اور ہم کہاں سے انسان ہوتا ہے نا نیند میں سے اٹھا میں کہاں تھی، میں کیا کر رہی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ تو بہت جلدی ان لوگ کو یاد آ جائے گا کہ سچے انبیاء نے اللہ کی طرف سے انہیں اسی دن کا وعدہ کیا تھا، اور کیا تھا، وہ خود اپنے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے جو اللہ رحمان، بار بار آپ دیکھیں رحمان والی صفت بار بار آتی ہے، ہر گناہگار بھی اللہ کی رحمانیت سے یاد کرے گا، اور ہر مومن تو اللہ کی رحمانیت کی صحیح حقدار ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہے، لیکن گناہگار بھی اللہ کو رحمان ہی کہے گا۔ بہرحال جو جو مرقد ہے نا اس کی تعبیر کی جو خوابگاہوں اور نیند کے معنی میں ہے، یہ جو مرقد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو قبر کے بھی آتے ہیں، خوابگاہوں کے بھی آتے ہیں اور نیند کے بھی آتے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ کیا تھے، عالم برزخ میں ایک ایسی حالت میں ہوں گے کہ جو نیند کے مشابہ ہوگی، عذاب بھی ہوگا ان کے اوپر، تو ایسی ہی کیفیت میں ہوگا، یا ممکن ہے کہ وہ عذاب میں تھے اور جب اٹھے تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ یاد ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ میں۔ قیامت کا ہول اور وحشت اس قدر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو برزخ کا جو عذاب ہوگا نا وہ ان کو آرام اور نیند سے بھی زیادہ نیند ہی لگے گا یا اس سے بھی زیادہ آرام دہ لگے گا۔ جب وہ اٹھ کے دیکھیں گے نا کہ جہنم پیش کر دی گئی ہے، جہنم کو چنگھاڑ مار رہی ہے اور فرشتے اس کو 70,000 زنجیروں سے پکڑ رہے ہیں، ان کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ بھئی اب جو عذاب ہمیں قبر میں مل رہا تھا وہ تو بہت کم عذاب تھا، اب تو اصل عذاب تو اب شروع ہوا ہے۔ وہ تو عکس دیکھ رہے ہوں گے، جیسے جنتی جو ہوں گے وہ جنت کے نعمتوں کے عکس دیکھیں گے قبر میں، عالم برزخ میں، برزخی دنیا ہوتی ہے تو وہ بس اس کا عکس دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ تو جو اب عذاب بھگت رہے تھے وہ تو بالکل ایسا تھا جیسا کہ خواب کی طرح تھا، اور اصل عذاب تو یہ ہے جو اب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے اس چیز کو اپنے اندر سے ایسے بھلا دیا ہے جیسے کہ ہمیں اس کو فیس کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمحے کو بار بار ہمیں یاد دلاتے رہنے والا بنائے کہ ہم اس لمحے کو نہ بھولیں، جب ہر کوئی کہے گا، جو مؤمن ہوگا وہ بھی کہے گا، جو کافر ہوگا گنہگار ہوگا وہ بھی کہے گا کہ ہائے ہماری کب بختی، یا ہائے ہمیں کس نے اپنے خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ ان کانت الا صیحۃ، نہ ہوگی، ان کانت نہ ہوگی، الا مگر، صیحۃ ایک چنگھاڑ، واحدۃ ایک چنگھاڑ، یعنی صیحہ چنگھاڑ، واحدۃ ایک، اس کی صفت کے لیے آیا ہے۔ فاذا ہم، بس یکایک وہ سب، جمیعن سب، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ جو دوسری بار جو سور پھونکا گیا تھا وہ اپنے قبروں میں سے نکل کے تیزی سے اپنے رب کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں کس نے اٹھایا ہے، اور یہ تو اصل یہ اٹھایا جانا تو اللہ کا وعدہ ہے جو رسول سچ کہتے تھے۔ اب وہ کیا ہوگا، ایک انکانت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو سور کا دوبارہ سے پھونکا جانا ہے اس کا احوال بیان ہو رہا ہے، وہ ایک چیخ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک زوردار آواز بلند ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اس بنا پر جو مردوں کے زندہ ہونے اور ان کے قبروں سے باہر نکلنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے زیادہ وقت اور زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آیت کے ذریعے سے، بس لمحات میں سارے کام ہو رہے، پہلی چنگار موت کی پکار ہے اور دوسری چنگار پھر سے زندگی ملنے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی پکار ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس کا لب و لہجہ اور اس کا جو پرتاثیر انداز ہے نا انسانوں کے دل میں اس طرح سے اتر جاتا ہے نا جیسے کہ وہ اس آواز کو اپنے دل کے کانوں سے سن رہے، اس وقت بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا کر دیں گے، ہر اس لمحہ صحابہ اور جو جتنے لوگ ہم عربی سمجھتے چلے جائیں گے نا
تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایک دل لرز جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن پاک کی آیتوں کو انسان سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا، اس کے دل کی آواز اس کے دل کے کانوں سے وہ سنتا ہے، وہ آواز اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اگر دنیا میں بھی انسان اس کو ایسے ہی سنتا رہے اور اس کے اوپر ایسے ہی اس کے اثر ہوتا رہے تو قیامت میں بھی وہ قیامت میں بھی وہ اسی طرح سنے گا، کہ جب اس کو کہا جائے گا نا کہ اے بکھری ہوئی مٹی، اے بوسیدہ ہڈیاں، کھڑی ہو جاؤ اور حساب کتاب اور جزا و سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس وقت جو ہے یہ قرآن پاک اب جیسے پڑھ رہے ہیں آپ، کیسے لگ رہا ہے؟ یہ آپ سے بات کر رہے ہیں نا قرآن، اب آپ لوگ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھ کے سنتے، تو ایسے نہیں لگتا ایک لمحے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں؟ کچھ آیتوں کے وقت تو آپ خود اس کے اندر وہ ہو جاتے ہوں گے، غرق ہو جاتے ہوں گے کہ کیسا کلام ہے یہ اللہ کا، کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے دوری، ہماری زندگیوں میں قرآن پاک سے دوری آ گئی ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے آپ سے، جب بندہ سنتا ہے، جو بندہ بھی سنتا ہے اس کو لگتا ہے مجھی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا، یا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا جو انداز ہے نا امکانت کے، وہ نہیں ہوگی الا مگر ایک چنگھاڑ، بس یکایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یکایک سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یکایک سب کے سب وہاں جمع کر دیے جائیں گے، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، تو اتنا تیزی کے ساتھ ہونے والا ہمارے فل یوما، بس آج نہ ظلم کیا جائے گا، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی شخص پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ تم بدلا پاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون، مگر جو تم کرتے تھے۔ یعنی کہ دنیا میں انسان، اب وہ دن، قرآن یہاں پر میدان محشر میں حساب و کتاب کی کیفیت کے بارے میں، اب دیکھیں جب انسان جمع ہوگا نا وہاں پر محشر میں، تو وہاں کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے قرآن پاک، یہاں پر دوسری صورتوں میں بتا رہے ہیں، یہاں پر وہ نہیں بتا رہے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف کیا بتا جا رہے ہیں؟ نیک اور صالح مومنین اور بد اعمال کافروں کا جو انجام ہوگا نا، اس کی وضاحت یہاں پر قرآن فرما رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے دوسری صورتوں میں، ہم نے سورہ اس میں بھی دیکھا تھا، سورہ واقعہ میں، بلکہ دوسرے سورہ حدید میں بھی شاید مجھے اتنا خیال نہیں آ رہا، لیکن بہت ساری ہم نے صورتوں میں دیکھا ہے کہ پس منظر کیا ہوگا قیامت کا۔ اس صورت میں صرف مومنین کو اور کفار کے بارے میں، جو مجرمین ہوں گے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ تو کسی کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کسی کی سزا میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی زیادتی، ناانصافی اور ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی کیا اعمال نامے کھول دیے جائیں گے نا وہاں پر، ہمارے اپنے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ہماری زبان منہ بند ہو جائے گا، اعضا بولیں گے، گواہی دیں گے، وہ یہاں تو نہیں بتایا گیا ہے، دوسری صورت میں بتایا گیا ہے، تو یہ سارا پس منظر ہوگا، اور اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ایک ایسے امر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس ایسے امر کو بیان کیا جائے کہ جو حقیقت میں اس جو عظیم جو اچھا جو دنیا میں ہوتا ہے نا، یہاں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی انسان جب کوئی کسی کے عدالت میں جب جاتا ہے نا، وہاں پر اس کے ساتھ میں کوئی کسی کے ساتھ میں حق فیصلہ ہو جاتا ہے اور کسی کے ساتھ میں حق کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو ظلم اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ حقدار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے سامنے فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اس کے حق غیر کے حق میں ہو جاتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں اعمال نامے کھولے نہیں جائیں گے، ہر کسی کو اس کا اعمال نامے کی تحویل نہیں ہوگی، اس کو پیش نہیں کیا جائے گا کہ دیکھو تمہارا اعمال یہ ہے، تم نے تو خود کیا ہوا یہ چیز، یہ نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی جو عدالتیں ہیں یہاں پر غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایک اہم ترین جو نقطہ ہے نا، اس کے اوپر مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ آخری جملے سے گنہگار لوگ مخصوص ہے، یہ جو فرما دیا گیا ہے نا کہ یہاں پر ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ تم کو بدلہ دیا جائے گا، یا تم بدلہ پاؤ گے مگر بس جو تم کرتے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ گنہگار لوگ ہوں گے جس کو ان کا گناہوں کے بدلے ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کے ساتھ میں مخصوص ہے۔ کیوں کیوں اس طرح سے کہا تھا؟ کیونکہ جتنا وہ جو اپنے اعمال کریں گے اس کے مطابق سزا بھگتے گی، مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال سے زیادہ اجر ثواب دیں گے، جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھے۔ عدل کیا ہے؟ عدل، اور آپ مستحق کس عمل کے، آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو آپ کو ایک نیکی ملنی چاہیے، ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے گناہ دیں گے اور بھی زیادہ بڑھائیں گے، اب کتنا بڑھائیں گے ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، تو یہ جو کہا گیا ہے بڑھا کے، تو اس آیت سے تضاد ہوتا ہے، وہاں پر اس آیت سے میل نہیں کھاتا نا، وہ جتنا کریں گے اس کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، سوئی کے نوک کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر نیکی کی تو اس کا بدلہ ملے گا، گناہ کیا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ مفسرین نے فرمایا کہ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اس سے مراد جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو ان کو ہی، ان کے ساتھ ہی آیت کا ٹکڑا مخصوص ہے۔ اب یہاں پر جزا اور سزا میں عدل اور استحقاق کی بنیاد پر صلہ ملے گا۔ عدل کسے کہتے ہیں؟
عدل یعنی کہ انصاف، جسٹس، استحقاق یعنی آپ مستحق ہے نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، آپ کے اپنے استحقاق کے اوپر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے اپنے فضل و رحمت سے ہزاروں گنا اضافہ کر دے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، یہ تفضل کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل تو استحقاق کی بنا پر ملے گا، آپ نے جو کیا وہ آپ کا عدل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ اگر آپ میری امت کو سزا دیں گے تو آپ عدل کرنے والے، آپ عادل ہیں، آپ عدل کریں گے، وہ تو سزا گناہ گاروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر آپ ان پہ فضل کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے فضل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تفضل والی جو صفت ہے اس کے واسطے سے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے نا، وہ رحمانیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر مومنین کو اس کا اجر دیں گے۔ ادروائز جو مومنین ہوں گے وہ اتنا ہی اجر پانے کے مستحق ہوں گے، استحقاق کے اگر دیکھیں گے تو اتنا ہی پانے کے مستحق ہوں گے جتنا انہوں نے عمل کیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسًا، یہ والی آیت کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ مؤمنین ہو یا مشرکین ہوگا، کفار گناہ گار جو ہوں گے وہ تو گناہ کریں گے اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا، لیکن جو نیکی کرنے والے مومنین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ گناہ اس کو بڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ آگے ہے ان اصحاب الجنت، اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی جزا کے ایک غشی کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر اس آیت میں، کہ سب سے پہلے کیا ہوگا جنت میں جب بندہ جائے گا تو اس کو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سکون قلب اور راحت اور آرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنت میں جو ملنے والی ہوگی وہ سکون قلب اس کو عطا ہوگی۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کو سکون قلب عطا ہوئی ہے؟ ان اصحاب الجنت، بے شک اہل جنت جو ہے، اليوم ان اصحاب الجنتی جنت اليوم، کہ بے شک اہل جنت آج کے دن یا آج کیا ہوں گے وہ لوگ؟ فی شغل، ایک شغل میں، فاکہون باتیں یعنی خوش طبعی کرتے، یعنی ایک شغل میں خوش طبعی کرتے ہوں گے، ایک کام میں مصروف ہوں گے۔ تو اہل بہشت جو ہے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ ہر قسم کی بے آرام کر کے فکر والی جو بھی کوئی اس کے اندر فکر والی باتیں ہوں گی نا اس سے وہ لوگ دور ہوں گے، اور وہ انتہائی خوش و سرور میں ہوں گے۔ فاکہون لفظ جو ہے نا فاقہ کی جمع ہے، اور مسرور اور شاداب کے معنی میں ہے۔ فاقہ جو ہوتا ہے اصل میں پھل کو کہتے ہیں، لیکن مسرور اور شاداب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جنت میں انسان کو ایسے شغل ہو گئے، شغل یعنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شغل یعنی کہ مصروفیت، کوئی کام ہوتا ہے جس کو اس کو کہتے ہیں، تو ہم دنیا میں کہتے ہیں نا اگر پریشانی ہوتی ہے تو بھی انسان مصروف ہو جاتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے تب بھی مصروف ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں کے لیے آ گیا شغل جو ہوتا ہے، مصروفیت یا کوئی کام میں لگا ہوا رہنا، تو وہ خوشی میں بھی کام مصروف ہو جاتا ہے انسان، اور غمی میں بھی مصروف ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن یہاں پر اس سے شغل سے مراد خوشی ہے، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہ جنت میں انسان کو ایسی شغل ہوں گی کہ جو کیا ہوگا؟ فرحت اور مسرت سے مشغول کر رکھتے ہوں گے اس کو، پریشان کن امور سے بالکل وہ غافل کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ سرور و نشاط میں اس طرح محو ہوں گے کہ اس پر کوئی غم غالب نہ آ سکے گا، یہاں تک کہ وہ وحشت جو قیامت اور عدالت الہی میں حاضر ہوتی تھی نا، اس حاضر ہونے کے وقت میں جو اس کو پیش آئی تھی وہ اس کو بھی بھول جائے گا، اتنا اس کو مسرت اور اس کو اتنی خوشی ملے گی کہ انسان وہ ساری غموں کو ڈیفینیٹلی ابھی ابھی حساب کتاب دیکھ کے آئے ہیں، جیسے ہی جنت میں قدم رکھا رہتا ہے نا، ہم کوئی بڑا حادثے سے گزر کے گھر کو آ جائیں، آپ اے سی میں بیٹھے جوس پی لیں، کئی کئی دن تک وہ حادثہ اس کے ذہن سے گزرتا نہیں ہے، کتنی بھی اس کو خوشی مل جائے لیکن وہ منظر، او ہو کیا منظر تھا وحشتناک، جب بھی ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے اس کو۔ لیکن یہ والی جو اس کی جو کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، جنت کی نعمتوں میں جب وہ آئے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ فی شغل فاکہون، کہ وہ ایک شغل میں خوش طبعی کرتے ہوں گے، تو یہاں پر آ کے وہ مشغول ہو جائیں گے دوسرے کاموں میں، ایسے کاموں میں جو ایک خوش رہیں گے یہاں پر۔ اب کیسے خوش رہیں گے اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند بتا دیا ہے کہ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، کہ تکیہ لگائے ہوں گے۔ یہ ہم نے سورہ رحمان میں بھی دو قسم کے جنتیوں کے بہت ہی عمدہ کیے تھے کہ ان کی وہ کیسی ہوگی، چادریں کیسی ہوں گی، ان کی تکیے کیسے ہوں گے، ان کے تخت کیسے ہوں گے، ساری مثالیں ہم نے وہاں پر پڑھی تھی۔ یہاں پر جنت کے زیادہ تذکرے نہیں، کیونکہ یہ مرکزی مضمون اس کا توحید کے اوپر ہے، یہاں جنت کے تذکرے یا نعمتوں کو گنوانا نہیں ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوا دیا ہے نعمتوں کو گنوانے کے طور پہ، اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر دوسری نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ازواج کون ہے؟
زوج جو ہوتا ہے، ہم نے کل بھی کہا تھا جوڑی دار، لیکن ازواج زوج کی جمع ہے، کل جو ہم نے کل کی آیت میں کہا تھا تو وہ زوج جوڑے کے لیے تھا۔ یہاں پر جو ہے نا، یہاں اس میں بہشتی بیویاں یا ان مومن بیویوں کے معنی میں ہے جو اس دنیا میں ان کے شریک حیات ہیں، جو مومن عورتیں ہوں گی دنیا میں، اور اگر ان کے شوہر بھی مومن ہیں، دونوں نیکوکار ہیں، دونوں جنتی ہیں، تو پھر وہ اپنے شوہر کی ہی وہاں پر زوجہ بنے گی۔ اور 500 سال پہلے، مردوں سے 500 سال پہلے جنت میں وہ آ جائے، حوریں ان کو تیار کرتی رہیں گی جب تک کہ ان کی شوہر نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے نیک بیویوں کا۔ ارائک کہتے ہیں تختوں کو۔ زلال جو ہوتا ہے نا، یہاں پر جو وا لام لام والا ظلال جو ہے، یہ ظلال کہتے ہیں جنت کے درختوں کے سائے کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی بھی قسم کا سایہ ہوتا ہے، جنت کے درخت بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ جو جنت میں ان کے محلات ہوں گے نا، ان کے بھی سائے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر وہ سایوں میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوں گے۔ یہ بہت ہی عمدہ ایک انسان کو ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کیا مشغولی میں ہوں گے۔ اور بہت ساری صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے ایسے ایسے رہیں گے وہاں کی نعمتوں کے بارے میں۔ لہم فیہا، ان کے لیے، اس میں آیت نمبر 57، لہم فیہا، ان کے لیے اس یعنی جنت میں کیا ہوگا، فاکہۃ میوہ، ولہم، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، ما یدعون، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا، جو بھی ان کی مرضی ہوگی۔ اچھا یہاں پر ٹائم ہو گیا 5 منٹ، بس ایک آیت یہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آگے مجرموں کے بارے میں تو جب نے اچھی آیتیں پڑھ لی ہے تو ویکینڈ آپ جمعے کے دن، جمعرات کے دن خوش رہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ آیت سلام کے بعد میں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اہل جنت کی غذا جو ہے، یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ لہم فیہا فاکہۃ، تو اہل جنت کی غذا صرف پھل ہی نہیں ہے، لیکن اس آیت کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کیا، کہ اس کے پھل بھی جو ایک خاص قسم کے پھل ہیں، جنت کی افضل ترین غذا ہے۔ آگے کیا آیت ہے، آگے کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہو جائے گا۔ یہاں پر یدعون جو ہے، اصل میں دعایا کی، دعایا کے لیے مادے کے ساتھ میں استعمال ہے، طلب کرنے کے معنی میں ہے، یعنی وہ جو کچھ طلب کریں گے وہ ان کو حاضر کیا جائے گا، یا ان کے لیے حاضر ہو جائے گی چیز، جیسے کیا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پرندہ اڑتا رہے گا اس کے دل میں جو خیال آتا ہے نا، سبحان اللہ، ایسے نہیں کہ اس کو طلب کرنا ہے، وہ چاہنا جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں دل میں خیال آیا تھا، وہ چاہت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو یدعون جو فرما رہے ہیں نا، کہ جو کچھ وہ طلب کریں گے، اور طلب جو ہوتی ہے وہ دل کی طلب ہوتی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ کے دل میں جو خیال آئے گا، پرندہ اڑ رہے ہیں، آپ سوچیں گے کہ اے کاش، بس دل کا ایک جو خیال آئے گا، بس وہ پرندہ اس طرح سے حاضر ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی بندہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو آراستہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں دھونی دی جاتی ہے، وہاں کے گہنوں کے بارے میں سارا کچھ اتنی اچھی انداز میں۔ سورہ رحمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا، سورہ حدید میں بھی بہت سارے مشابہتیں پڑھی، یہاں پر بھی اتنی ساری نعمتیں پڑھی ہیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں، 2 3 نعمتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں سورہ رحمان میں، بہت پیاری پیاری نعمتیں، آپ نے 2 قسم، سورہ واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کتنی پیاری نعمتوں کے بارے میں ذکر آیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو انشاءاللہ میں سورہ واقعہ ہم ایک بار پھر کریں گے انشاءاللہ۔ سلام، آگے کی جو آیت ہے اس سے بہترین ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ یہ آیت کا تو میں چاہے کچھ بھی کر لوں، اس کا حق نہیں ادا کر سکتی، لیکن کوشش کر رہی ہوں 2 منٹ 3 منٹ میں اس کا جو کچھ بھی، میں چھوٹی سی مختصر سی میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں اس چیز کو، تاکہ آپ کا جو یہ جو چھٹی ویکینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزرے آپ کا۔ کہ سلام جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمایا جائے گا، یعنی کہ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، قولم فرمایا جائے گا، من ربی، من سے، رب الرحیم مہربان پروردگار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربان جو رب ہے اس کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو یہ کب پیش آئے گا منظر، یہ کب جنتیوں سے کہا جائے گا کہ سلام ہو تم پر؟ تو یہ جو ہے نا سب نعمتوں سے زیادہ اہم اور روحانی نعمت ہے، جس کی طرف جو آیت ہے اس کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے سلام اور خدائی تہنیت ہے، یہ قول ہے ان کے مہربان پروردگار کی طرف سے۔ سبحان اللہ، انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کوئی دنیا میں رہ کے۔ وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے طلب کرنے والے کو طلب کرنا چاہیے، خواہش کرنے والے کو خواہش کرنا چاہیے، دوڑ لگانے والے کو جنت کے لیے دوڑ لگانی ہے، جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ جو دنیا میں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اپنی زندگی کو لگا رہا ہے نا، یہ بیٹھ کے یہاں پر آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے جڑے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ جب اللہ سے محبت کریں گے
اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑیں گے، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے جو آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہیں اور اس بات کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کا کمیونیکیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ تو جب حقیقت میں سننے کا وقت آئے گا، جب سلامتی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تو اس کی ایک جو سبحان اللہ، اس کو کسی بھی الفاظ میں اس کو سمیٹنا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہترین روح افزا جو نشاد بخش اور ایک مہربان اور محبت سے بھری ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا ہے، ایک آواز ہے، ایک پکار ہے، انسان کی روح کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کرے گی۔ وہ آواز جو ہے نا، سبحان اللہ، میں جب اس کی تشریح پڑھ رہی تھی، میں اس طرح حیران ہو گئی کہ وہ آواز جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دیدار ہوتا ہے، وہ انسان کی روح کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں دنیا میں جب ہم اعمال کرتے ہیں وہ روح اس کو جذب کرتی ہے، یہ سبحان اللہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا، اس کا نور کا جب دیدار ہوگا تو وہ انسان کی روح کو اپنے اندر جذب کر لے، کیونکہ اللہ ہماری روح تو اللہ کا امر ہے، امر دوسرے اللہ کے امر پھر اللہ سے ہی جب مل جائے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا کہ اس کی جو اس لذت اور خوشی اور روحانی سرور جو وہ جو کیفیت اس سے جو انسان کو ملے گا نا، اس کی نعمت جو ہے جو حاصل ہوگی، اس کی کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی، وہ کیفیت کی کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ جس وقت جنتی لوگ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو رہے ہوں گے نا، ان کو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب یہ لطف حاصل ہوگا نا، یہ جب نور اس کو ملے گا، یہ نور کا جب لطف ملے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ سلام ہو تم پر اے بہشت میں رہنے والوں، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کا احساس انہیں اس طرح مشغول کر دے گا کہ وہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور اس کے دیدار کے اور اس کو دیکھنے کی کیسی کیفیت ہوگی نہیں پتا، ہر چیز سے غافل ہو جائیں گے، اور اس حالت میں جنت کی تمام نعمتوں کو وہ لوگ فراموش کر دیں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ نعمتوں سے خوش ہو جائیں گے، اس قدر خوش ہو جائیں گے اور اس قدر مشغول ہو جائیں گے جیسے داخل ہوں گے کہ وہ اپنے اس غم کو بھی بھول جائیں گے جو وہ قبر سے اٹھائے گئے اور جنہوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا، اٹھایا تھا، حساب کتاب کی ایک جو وحشت تھی ان کے اوپر، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پل صراط پر سے گزر کے آئے، کیا حال سے گزرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو بجلی کی طرح گزار دے، یہ جو کیفیت ہوگی نا، وہ ساری کی ساری جنت میں داخل ہوتے ہی بھول جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، اور پھر جنت کی آسائشوں میں دیکھ کے وہ مشغول ہو جائے گا جنت کی آسائشوں کو دیکھنے میں، جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا، اس کو بھی فراموش کر دے گا، اور یہ وہ منزل ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، ایک ایسا سلام جو پہلے والے جو ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں اسی کی طرف تو ہمیں بلاتے ہیں کہ دیکھو، مومنوں کو جب ہم مومن کو کافر کو ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت دے رہے ہیں جنت کی، کہ اپنے اس جو دنیا کی مشغولی ہے اس سے فارغ ہو تاکہ میں تمہیں ایسی مشغولی دوں جس کے تم مستحق ہو، جس کے تم حقدار ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے نا، تو اس جنت کی طلبگاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آمادہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت کے ذریعے سے، ڈرانا بھی اسی لیے ہے، امیدیں دلانا بھی اسی لیے ہے، اپنی رحمت کے بارے میں بار بار تعارف کروانا بھی اسی لیے ہے، اپنے قہر والی صفت کو بتانا بھی اس لیے ہے کہ انسان دوڑے اس چیز کے لیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کا کیا حال ہوگا جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دنیا میں پال پوس رہے ہیں، ساری ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں سلام ملے گا تو سوچے کیا کیفیت ہوگی اس وقت میں، ایک ایسا سلام جو اس کی رحمت خاصہ یعنی جو مقام رحمیت ہے نا اس کے سر چشمہ ہوگا، اس کو وہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ، جو وہ اس کا مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس میں تمام اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا، کرامت ہوگی ساری کی ساری، اتنی عمدہ نعمت ہے، یہ اتنی عمدہ نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کہ انسان ہر چیز کو بھول جائے گا، ہر چیز کو فراموش کر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھتا رہے گا، پتہ نہیں کتنے سالوں تک دیدار چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پر پہنچنے والا بنائے، اور یہ ویکینڈ جو آپ لوگ کا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کے سمندر میں آپ لوگوں کو غوطے دیتے ہوئے رکھے اور ہماری فکروں کی رخ کو تبدیل کرے اللہ تعالیٰ،
ہماری جو فکریں ہیں نا، جو ہم دنیا کی طرف مشغول ہو کے ہماری فکروں کو تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فکروں کے رخ کو اپنی طرف پھیر لے۔ آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو